مجلس ہے جو افرم علی مالک کائنات آج کی رات کی اس شہید عظیم کا صدقہ اس مجلس سے اللہ اس پرسوادہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مالک کائنات سید شفاعت حسین صاحب قبلہ میری جو سفید صاحب بچھائی ہے مالک کائنات اس کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے۔ مالک کائنات حاضرین مجلس سادات و زام بالخصوص برنامہ مجلس ان کے جتنے بھی مرحومین بزرگان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مالک ان کو امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے۔ مالک کائنات حضرت امام حسین علیہ السلام کے گھرانے کے اجڑنے کا صدقہ مومنین کے تمام گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ بالخصوص سید شفاعت حسین شاہ صاحب ان کی اولاد کو مالک کائنات تا ظہور امام زمان علیہ السلام اسی طرح آباد و شاد رکھتے ہیں۔ پاک مالک ہمارے اس پرسوازہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ فرزند زہرا یوسف آل پیغمبر امام صاحب الزمان منتقم خون حسین علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرمائے۔ حاضرین مجلس کی جتنی بھی توفیقات ہیں مالک ان میں اضافہ فرما، تمام شرعی حوائج کو پورا فرما۔ مومنین جہاں بھی آباد ہیں ہر قسم کی آفات و بلیات و سماوی شر شیطان معاشرات کے شر سے محفوظ فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات کھلے دل سے پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک ونستعینک یا یا مقیل العثرات، یا کاشف الکربات، یا مجیب الدعوات، یا سامع الأصوات، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين صلوات الصلاة والسلام على خير خلق الله خير البرية وأفضل الأنبياء صاحب النعمة العظمى والحجة الكبرى ربيع اليتامى والعروة الوثقى شافعي يوم الجزاء محمد المصطفى وعلى آله الأتقياء النجباء الشرفاء لا سيما بقية الله صاحب الزمان روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على الأعداء أعدائهم أعداء الله من يوم ظلمهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات
मजलिस हम पे आले मोहम्मद की घराने का हक है जो हम अदा करने की कोशिश करते हैं। अजर रिसालत को अदा करने का बेहतरीन वसीला मजलिस इमाम हुसैन, लिहाजा हम सब की उमूमी ये सकाफत है मिल्लत अहले बैत की कि हम हर काम को छोड़कर दुनिया की हर अजीम मसरूफियत को तर्क करके सबसे पहले इमाम हुसैन की मजलिस को तरजीह देते हैं और उसके बाद हम बाकी सारे उमूर को अंजाम देते हैं। और मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैक वक्त बहुत से काम करती है। तो जो फरमाइए, ये मजलिस सबसे पहला जो काम करती है वो खाक पे बैठने वालों को मलाइका की हम नशीनी अता करती है। पहले अदब जो खाक पे बैठने वालों को तवज्जो। मैंने एक बुजुर्ग आलिम दीन से पूछा, मैंने कहा किबला ये मजलिस में बैठना क्या मजा देता है? उन्होंने कहा बंदा खुदा दो ही तो मकाम है जहां झुकने से मेराज मिलती है, एक खुदा की बारगाह में सजदा करने से, दूसरा हुसैन की मजलिस आला में बैठने से। सलामत रहें। ये मजलिस बेदार होके बाशऊर होके बैठने का नाम है किबला, क्योंकि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक्टिविटी नहीं है, एक रस्म नहीं है। रस्में अदा करने के लिए अल्लाह मलाइका को जमीन पे नहीं भेजता। तो आपने सुन रखा है कि जहां मजलिस होती है वहां अल्लाह अपने मलाइका को भेज देता है। तो इस वक्त इस मजलिस आला में आप तशरीफ फरमा नहीं है, इस घर में अल्लाह के मलाइका हुसैन की मजलिस में मौजूद हैं। अरवाह अंबिया मेहमान हैं, अरवाह मासूमीन इस घर में मेहमान हैं। तो यकीनन आप इस वक्त आइम्मा मासूमीन की निगाह में और मलाइका के हिसाब में तशरीफ फरमा है। लिहाजा अपनी तौकीर को समझते हुए अपने बेदार रूह के साथ मजलिस शबीर में तशरीफ फरमा, क्योंकि सोने के लिए बिस्तर है, सोने के लिए मजलिस। यहाँ एक जिम्मेदारी है जो हमें अदा करनी है, वो जिम्मेदारी ये है कि हमें नमक हलाल करना है। और जो बात है जनाब अली की, तो अगर बेदार हो गए तो मैं जनाब अली की खिदमत में चंद मारूजात पेश करूं जी। सारे बंदे एक आवाज से बुलंद सलवात पढ़िए मोहम्मद। आयत मैंने आपकी खिदमत में जो तिलावत की है वो ऐसा शिया बच्चा हो ही नहीं सकता जो हो शिया के घर में पैदा और उसे ये आयत याद ना हो। आयत तो अगर शिया के घर में है तो ये आयत तो उसे याद है। अब मैं तर्जुमा भी नहीं करूंगा क्योंकि तर्जुमा भी सबको आता है, बस मैं यहां से बात शुरू करने लगा हूं कि खुदा इस आयत में फरमाना जो चाहता है वो मैं अपने शऊर से जो बात अर्ज करने लगा हूं वो ये है कि खालिक ने कहा यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। खुदा कहना ये चाहता है कि दुनिया में जितने दिन तुम्हें गुजारने हैं, तुम्हें 20 साल रहना है, तुम्हें 40 साल रहना है, तुम्हें 80 साल रहना है, तुम्हें 100 साल रहना है, तुम्हें 200 साल रहना है, तुम अपनी मर्जी के मुताबिक जहां चाहो जा सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। लेकिन एक बात मेरी तरफ से तवज्जो में रखना कि सारे दिन जिंदगी के तुम्हारी मर्जी पर है, लेकिन एक दिन हमारा है। सब तुम्हारी मर्जी के, लेकिन एक हमारा है। यौमा नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। ये जितने दिन तुम गुजारोगे इसमें तुम्हारी मर्जी होगी, वो दिन हमारा है, मर्जी भी हमारी होगी। जिसके पीछे दुनिया में चलते रहे हो
قیامت میں بھی اسی کے پیچھے اٹھائے جاؤ گے۔ یہاں پہ تو تمہاری مرضی چلے گی، وہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، وہاں اسی کے پیچھے اٹھنا پڑے گا جس کے پیچھے اس دنیا میں چلتے تھے۔ توجہ، قرآن میں اللہ نے کہا نا مکروا ومکر اللہ، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ یہ مکر کرتے ہیں، اللہ ان سے کرے گا، اور اللہ تو بہترین مکر کرنے والا ہے۔ مکر سے مراد اللہ کی تدبیر ہے۔ توجہ بھائی، یہ اللہ سے اس طرح چالاکیاں کرتے ہیں تو خدا بھی ان کو اسی طرح سے جواب دے گا جس طرح یہ خدا سے کر رہے ہیں۔ خدا نے جو نمائندے بھیجے ہیں ان کو چھوڑ کے چوروں کے پیچھے، اچکوں کے پیچھے، بدماشوں کے پیچھے، سیاستدانوں کے پیچھے، اہل کرسی کے پیچھے، اہل منصب کے پیچھے پھر رہے ہیں نا، قبلہ قیامت میں جب جائیں گے تو حیران ہو جائیں گے جن کے پیچھے ہم ہیں ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ حیران ہوئیے گا کہ جن کے پیچھے ہم کھڑے ہیں ان کو تو کوئی یہاں پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی منہ لگانے والا ہی نہیں۔ اور وہ جو لائن ہے اس میں تو انبیاء بھی کھڑے ہیں، اس میں تو اولیاء بھی کھڑے ہیں، اس میں تو سارے لوگ کھڑے ہیں۔ ایک دوسرے کو کوہنیاں ماریں گے، دنیا میں علی علی نہیں کیا، چلو آج لائن بدل لیتے ہیں۔ توجہ، آج چاہتا ہوں پہلا جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس کا مزاج لائنیں بدلنے کا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے قیامت میں جو وہاں پہ محافظ کھڑے ہیں وہ رشوت نہیں لیتے ہیں نا، جو علی کے غلام کھڑے ہیں وہ رشوت نہیں لیتے۔ اور دوسری بات، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، یہاں خداوند عالم ان کو مکر کا جواب دے گا کہ جب یہ یہاں اپنی لائن کو چھوڑ کے علی کے پیچھے کھڑا ہونے کی کوشش کریں گے، اللہ کے ملائکہ ان کو جہنم کے گرد مارتے ہوئے واپس اسی کے پیچھے کھڑا کر کے کہیں گے دنیا میں تو نے علی کو مانا نہیں، یہاں ہم ماننے دیتے نہیں۔ اللہ تو ایک بات طے ہے کہ ہر بندے کے لیے آخرت میں پہنچنے کے لیے امام ضروری ہے، یعنی ایسا بندہ کسی کھاتے میں نہیں ہے جو امام کو نہیں مانتا۔ لہذا خدا نے قرآن میں یہ بات تو کنفیوژن کلیئر کر دی ہے کہ بھائی کسی کے پیچھے بھی چلو، اٹھنا امام کے ساتھ ہے۔ اب یہ تمہاری اپنی مرضی ہے یا تمہارا مقدر ہے، تم جسے چاہو امام بناؤ، بہرحال امام بنانا پڑے گا، چونکہ وہاں تمہاری سنوائی بغیر امام کے ہونے والی نہیں۔ توجہ، دوسری بات، اب جو ضروری ہے امام، تو امام ہوگا کون؟ کس کو مانے؟ جو بھی لیڈر کھڑا ہو جائے اسے امام مان لے، یا کوئی امام کی صفات بھی ہے، کوئی امام کا کرائٹیریا بھی ہے، کس کو امام مانے؟ تو ہمارے بزرگان نے جو عقائد کی کتابوں میں، خصوصاً علامہ ہلی کے حوالے سے میں جملہ عرض کرتا ہوں، بہت بڑے عالم، ہر بچے کو نام یاد ہے، یہ بزرگوں کی محنتیں ہیں جنہوں نے آل محمد کا دین اس غیبت امام زمان میں ہم تک پہنچایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام کی تعریف کیا ہے؟ توجہ، امام کی تعریف یہ ہے ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا نیابۃ عن النبی۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔ آپ نے توجہ فرمائی، ابھی میں بچوں تک بھی بات کو پہنچا دوں گا۔ یہ خیرات نجف ہے، آل محمد کے گھرانے کے ٹکڑے کھانے کا اثر ہے۔ ہمیں اپنی علمیت پہ ناز نہیں، آل محمد کے گھرانے کی بھیک پہ ناز ہے۔ اس دربار سے ملتی ہے، وہ یقیناً ان کے چاہنے والوں تک پہنچتی ہے۔ میرے بھائیو عزیزو، ہے یا ریاست عامۃ، یہ ایک کلی حکومت ہے فی امور الدین والدنیا، دنیا اور دین کے تمام امور میں، نیابۃ عن النبی،
نیابت اور جانشینی ہوئی. توجہ, امام کون ہوگا غور فرمائیے گا بھائی, بات ذہنوں میں بیٹھ جائے تاکہ آج میرا آپ کی خدمت میں حاضری دینا یہ فائدہ مند ہو جائے کہ بچوں کو بھی یہ یاد ہو جائے کہ امام کون ہوتا ہے. علی علیہ السلام کو امام کیوں مانتے ہیں؟ علی علیہ السلام کو اس وجہ سے امام نہیں مانتے کہ وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں. ہم اس وجہ سے علی کو نہیں مانتے کہ وہ ہاشم کے پوتے ہیں. ہم اس وجہ سے علی کو نہیں مانتے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے. ہم اس وجہ سے علی کو امام مانتے ہیں کہ اللہ نے جو صفات امامت رکھی ہے وہ سوائے علی کے کسی میں نہیں ہے. تو صفات امامت کیا ہے؟ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کی ہیں. پہلی بات کہ یہ نبی کی نیابت میں ہو, نبی کی نیابت میں ہو. اور دوسری بات کہ یہ تمام دین اور دنیا کے امور میں ہو. فقط نماز کے پیش نماز کو امام نہیں کہتے. دین کے ہر قسم کے اور دنیا کے ہر قسم کے امور میں جو کلی طور پہ حکمران ہو اسے امام کہتے ہیں. لہذا ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ امام کی مرضی کے مطابق کرنا ہے. سانس بھی لینا ہے تو امام کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں دین اور دنیا میں امام کی مرضی کو سامنے رکھنا ہے. یہ ہوتا ہے امام. توجہ فرمانا جی, میں عظیم نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. تو یہاں ایک بات میں بچوں کی توجہ کا طالب ہوں کہ ایک بات سمجھ میں آئی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی حکمرانی دنیا میں بھی ہو, بولو, دین میں بھی ہو, دنیا میں بھی ہو, فی امور الدین و دنیا. آپ میرا ساتھ دیں گے تو بات بچوں کو بھی یاد ہو جائے گی اور یہ کسی کے سامنے بات کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے. فی امور الدین و دنیا, دنیا کے امور میں بھی, دین کے امور میں بھی. توجہ فرمائی تو ابھی پتہ چل جاتا ہے کتنی توجہ ہے. دین کے امور میں بھی اور دنیا کے امور میں بھی. اور جی آخری بند دیتا, دنیا ہے یہاں سے لے کر قبر تک. اور چاہتا جی بیدار مجمع ہونا چاہیے. تھوڑے ہو نا بیدار ہو, وہ سوالات کے مجمع سے بہتر ہے جو بے شعور نبی کے سامنے بیٹھا. فی امور الدین و دنیا, دنیا کہاں تک ہے جی؟ بولو, قبر تک. اور دین قبر کے ادھر بھی ہے, قبر کے ادھر بھی ہے. دین وہاں بھی ہے, دین یہاں بھی ہے. تو دنیا والوں سن لو, امام کم از کم وہ ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو, قبر کے ادھر بھی چلتی ہو. ایسا امام ہونا چاہیے کہ جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو, قبر کے ادھر بھی چلتی ہو, جس کو قبر میں خود الٹا لٹکایا گیا ہو. وہ امام نہیں ہو سکتا. جسے اپنی جان کے لالے پڑے ہوں وہ کسی اور کو کیا چھڑائے گا, وہ کسی اور کی مدد اور نصرت کیا کرے گا. تو امام وہ ہونا چاہیے کہ جو دین قبر کے ادھر بھی مدد کر سکے, قبر کے ادھر بھی چلتی ہو. توجہ, زمانے کو نہیں معلوم کہ ایسی کوئی شخصیت ملی یا نہیں ملی. ہم نے اپنی عقل و خرد اور علم و دانش و فراست کے چراغ کو لے کر تاریخ کے جھونکوں میں جھونک کے دیکھا تو ایک تصویر صفحہ کردار سے تاریخ پہ ابھر کے سامنے آئی کہ ہم نے دیکھا ایک واقعہ ایسا بھی نظر آیا کہ کسی دنیا کے بادشاہ کے بیٹے کو کسی دین دنیا کے مالک کے بیٹے نے کہا, اوے غلام زادے, اگر غور سے بیٹھے ہیں تو کہہ دوں شکر ہے یہی کہا تھا. بیٹھے ہو, اوے غلام زادے. ایسے ہی سنا, تڑپ گیا, بگڑ گیا, گھر میں آیا, باپ سے کہا ابا جان ہمیں کہہ دیا غلام زادے.
وہ تو بگڑے تھے نا، والد محترم بگڑے نہیں، فوراً کاغذ قلم اٹھا کے کہا جلدی کرو اس سے پہلے کہ ان کا مزاج تبدیل ہو جائے۔ بھائی واقعہ سنا ہوا ہے نا، ساتھ دے لینا، ساتھ دے میں نہیں، بات تو میں نہیں کر رہا بھائی، اس سے پہلے کہ ان کا مزاج تبدیل ہو جائے لکھوا کے لاؤ۔ اور تعجب خیز قبلہ یہ بات نہیں ہے کہ لکھوا کے لاؤ، تعجب خیز یہ بات ہے کہ اگلا جملہ کہ ان سے لکھوا کے لاؤ، اور وہ جو رسید ہو وہ جب ہم مر جائیں تو ہمارے کفن میں رکھنا۔ مجلس تو میں نے پڑھ دی ہے بھائی، یہی بات تو کہنا چاہتا ہوں، دنیا کے بادشاہ علی کے بیٹے سے لکھوا کے قبر میں رکھنے کے لیے اسی لیے تیار ہیں، وہ دنیا کو سبق دے کے جا رہے ہیں کہ ہماری حکومت تو قبر تک ختم ہو جائے گی۔ یہ وہ ہے جن کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، قبر کے ادھر۔ ادھر بھی چلتی ہے اور ان کے قبر کے ادھر بھی چلتی ہے، ان کی رسیدیں کام آتی ہیں۔ اچھا تم سن رہا، بلکہ میں اگر آپ نے اس کی توجہ فرمائی تو میں کنجوسی نہیں کرتا، جو خیرات ہے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں فقط وہ امام نہیں ہونا چاہیے جس کی قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، قبر کے ادھر بھی چلتی ہو، بلکہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ ماننا ہے، امام وہ ہونا چاہیے کیونکہ مصطفیٰ کی نیابت ہے نا، کسی عام معمولی نبی کی نیابت نہیں، مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، جتنے عالم ہیں وہاں مصطفیٰ کی چلتی ہے، تو مصطفیٰ کے نائب کو ایسا ہونا چاہیے جس کی فرش پہ بھی چلتی ہو، جس کی عرش پہ بھی چلتی ہو۔ مصطفیٰ کا نائب ہے نا، مصطفیٰ کا نائب ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی اس فرش پہ بھی چلتی ہو، جس کی عرش پہ بھی چلتی ہو، کیونکہ مصطفیٰ کی یہاں چلتی ہے، مصطفیٰ کی وہاں بھی چلتی ہے، تو جو نائب ہوگا وہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تب امام ہوگا۔ تو اب کچھ بندے حیران ہو گئے، بھئی وہ بات تو آپ نے کہہ دی، وہ بات سمجھ میں بھی آ گئی، یہ اب نئی بات کیسے کر دی؟ تو آئیے میں ایک واقعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں، آئیے تاریخ کی آئینے کو پلٹتے ہیں، اس میں ایک تصویر ہمیں ایسی بھی دکھائی دے گی کہ معراج کی رات جسے مصطفیٰ چھوڑ کے تو یہاں گئے تھے، وہاں پہنچے تو آواز علی کی آ رہی تھی۔ وہاں پہنچے تو آواز، آپ کو یاد ہے کہ جب مصطفیٰ وہاں پہنچے جہاں جبریل بھی نہیں پہنچے، تو پردہ تھا، پردے کے اندر سے صدا تھی، اور وہ آواز علی ابن ابی طالب کی تھی، اور ظاہر تعجب تو بنتا تھا۔ اب میں یہ اپنے تصور سے بات کر رہا ہوں، یقیناً نبی متعجب ہوئے ہوں گے، خوش بھی تھے، خوش بھی تھے، تعجب خیز بھی تھے۔ خوش اس لیے کہ علی کی آواز آ رہی ہے، علی کی آواز آ رہی، تعجب اس لیے کہ میں تو اسے چھوڑ کے وہاں آیا ہوں، اس کی آواز جہاں، تو ابھی رسول یہ سوچ ہی رہے تھے کہ پردے کے اندر سے آواز آئی، محبوب علی نہیں بول رہا، میں بول رہا ہوں۔ سمجھو، علی نہیں بول رہے، ہم بول رہے ہیں۔ اچھا اے اللہ آپ مخاطب ہیں؟ کہا ہاں۔ تو یا اللہ پھر مخاطب ہونے کے لیے علی کا لہجہ ہی کیوں؟ تصور کی بات ہے نا جی، تصور کی دنیا میں معراج ہو جائے گی، یا مولا پھر یہ علی کا لہجہ ہی کیوں؟ تو آواز یقیناً آئی ہوگی، محبوب میں ہوں میزبان، آپ ہیں مہمان، اور میزبان کی ذمہ داری ہے مہمان کی خوشی کا بندوبست کرے۔ میں نے تمہارے دل میں دیکھا ہے، مجھے سوائے علی کے کوئی نظر نہیں آیا۔ اور کچھ نظر ہی نہیں آیا، تو اس لیے لہجہ میں نے اختیار کیا علی کا۔ لو جی آپ نے بڑا خوبصورت سنا، واقعی ماحول خوبصورت محفل کا بنا دیا آپ نے، خدا آپ کی
توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اب میں جملہ وہ کہنے جا رہا ہوں جو بزرگ تشریف فرما ہے, جنہیں لکھنؤ کی خطابت سنی ہے. دیکھیں میں ٹوٹ کے آپ کو سنانے نہیں جا رہا, آپ نے معیار کو بلند کیا تو میں بھی معیار خطابت کو بلند کرنے جا رہا ہوں. میں وہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ آپ کو لکھنؤ کی دہلیزیں یاد آ جائیں گی. جنہوں نے وہ زبانیں سنی ہیں کہ جنہوں نے لکھنؤ کی خطابت کی ہے, یقیناً ان کو بزرگ یاد آ جائیں گے. ایک عجیب جملہ خطابت کے ان موازین کا کہنے جا رہا ہوں کہ توجہ چاہتا ہوں کہ محبوب نے گفتگو کی اپنے محبوب سے علی کے لہجے. جملہ میرا آگے ہے, جملہ ادبی ہے اور ادبی خطابت کا عکس پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اس ماحول کو بھی سننے کے عادی ہیں. قبلہ ایک عاشق نے بات کی اپنے محبوب سے علی کے لہجے میں. اور فرمائیے گا, میں بیدار کرنا چاہتا ہوں, میں جملہ ایسے نہیں دوں گا جب تک کہ آپ پوری طرح بیدار نہیں ہوں گے. بھائی اس پروردگار نے بات کی مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں, اللہ نے بات کی محمد مصطفیٰ سے علی کے لہجے میں. علی کے لہجے میں شاید اللہ دنیا کو پیغام دینا چاہتا تھا, جب میری اور میرے محبوب کی بات علی کے بغیر نہیں بنتی تو تمہاری بات علی کے بغیر کیسے؟ کیا کہنے آپ, کیا کہنے آپ؟ سارے بندے علی کا نام یکسبان ہے. ہماری بات علی کے بغیر نہیں بنتی, ہماری بات علی کے بغیر کیسے بن جائے؟ امام وہ ہونا چاہیے کہ جس کی حکومت وہاں تک ہو جہاں تک خدا کی خدائی ہے. جہاں تک خدا ہے وہاں تک مصطفیٰ ہے, اور جہاں تک مصطفیٰ ہے وہاں تک اہل بیت ہے. توجہ چاہتا ہوں, اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم ثقلین, کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اطرت, یہی چھوڑے جا رہا ہوں. اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ لا رتبن, میں نے بات کر دی ہے, لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, کہ کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو. تو جہاں جہاں خشکی ہے, جہاں جہاں تری ہے, وہ اس کتاب کے اندر ہے. تو جتنا بڑا قرآن ہے, اسی لیے خدا نے قرآن ہی میں کہا کہ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین, تو میں ہی کہہ رہا ہوں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہر چیز کو امام میں رکھا ہے. کل شیء, بولیے گا کل شیء احصیناہ, ہم نے ہر چیز کو رکھ دیا, کل شیء کو رکھ دیا. فی, تھوڑی بہت عربی تو پڑھے ہوں گے سکول میں. بھئی یہ پانی گلاس کے اندر ہے تو اسے کہیں گے فی, ٹھیک ہے. کوئی چیز جب کسی کے اندر ہوتی ہے, ہم لوگ گھر کے اندر ہیں یا باہر ہیں؟ اندر ہیں تو کہا جائے گا فی البیت. گھر کے اندر ہیں, جو چیز اندر ہوتی ہے اسے عربی زبان میں فی سے تعبیر کیا جاتا ہے. فی البیت, ہم گھر کے اندر ہیں. کل شیء احصیناہ فی امام مبین, ہم نے ہر چیز کو امام کے اندر رکھا. بات میری نہیں, تفسیر میری جرت ہی نہیں. آپ کے مذہب کا اس وقت کا سب سے بڑا مجتہد علامہ حضرت شیخ وحید خراسانی, ایران کا بہت بڑا نام, امام زمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے. فرماتے ہیں لوگ اعتراض کرتے ہیں امام کی اتنی لمبی عمر کیوں ہے, امام زمانہ کی اتنی لمبی عمر کیوں ہے. انہوں نے کہا عمر پہ اثر ہوتا ہے, عمر پہ اثر ہوتا ہے زمانے کا. چونکہ انسان کی عمریں زمانے کے اندر ہیں, لہذا زمانے کے اثرات اس عمر کے اوپر ہوتے ہیں. عمر بڑھتی بھی ہے, عمر گھٹتی بھی ہے, اس زمانے کے اثرات کی وجہ سے. تم سب زمانے میں ہو, لہذا زمانہ تم پہ اثر کرتا ہے. امام زمانے میں نہیں,
مرضی نہ ہو. کل شیء احصیناہ فی امام. تو اس طرح کا توجہ جی، تو بات خدا کی قسم ایک جملے میں، کوزے میں سمندر بند ہے، اگر آپ حاضر بھی ہوں اور ناظر بھی ہوں اور اگر آپ بالکل باشعور ہو کے سننا چاہیں کہ جو میں نے بات کی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس طرح کا امام سقیفے میں بن سکتا ہے؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں یار؟ اس طرح کی شخصیت بھلا بھائی قبلہ اگر بی ایم ڈبلیو بنانی ہو تو 39 لاکھ کا لوہار تو نہیں بنائے گا نا. چھوٹی موٹی چیز بنا لے آپ تعجب کریں کہ جناب واجب ہمارے گاؤں کا لوہار ہے. اس نے یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہمارے گاؤں کے لوہار نے کیا کیا، پیٹر کا انجن لگا کے، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھی تو اس نے پیٹر کا انجن لگا کے 2 ٹائر آگے 2 پیچھے لگا کے گاڑی بنا دی. تو سارے آس پاس کے گاؤں دیکھنے کے لیے آئے کہ ماشاءاللہ جی فلاں گاؤں کے لوہار نے گاڑی بنا دی ہے. تو گاڑی تو بن کے بی ایم ڈبلیو تو نہیں بنی، کیونکہ اس میں جو خصوصیات ہیں وہ کسی خاص فیکٹری میں ہوگی. توجہ، تو اگر سقیفے کی فیکٹری میں بنے تو یہی جیسے امام بنے گے نا. کل شیء احصیناہ کی فیکٹری میں وہی امام بن سکتا ہے جو اللہ کے یہاں سے لدنی یونیورسٹی سے فارغ و تحصیل ہو گیا ہے. تو یہاں یہ بات طے ہو گئی کہ امام کون ہونا چاہیے، اور پھر یہ بھی بات طے ہو گئی کہ اس طرح کا امام کوئی انسان نہیں بنا سکتا. اس طرح کا امام بنائے گا تو اللہ ہی بنائے گا. اس ٹائپ کا، ان خصوصیات کا امام. تو یہ میں اپنی طرف سے بات بھی نہیں کر رہا، بات وہی ہے جو قرآن نے آواز دی. میں تو آپ کی خدمت میں بچوں کے لیے سادہ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس خدا نے کہا کہ جب اس نے دنیا میں خلیفہ اور نائب بنانا چاہا تو جملہ خود ارشاد فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اس زمین میں خلیفہ اور نائب. اچھا یہ بات آپ نے نہیں سنی ہوئی، نہیں بات یعنی اکثر سنی ہوئی بات ہے تو بعض لوگ پیچھے رہے. بات میں یہاں سے آگے لے کے جانا چاہتے اور احباب کی توجہ کا طالب ہوں. بزرگ میرے لیے ضرور دعا فرمائیں. ٹھیک ہے، آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، اردو زبان ہو، عربی ہو یا فارسی ہو یا انگلش ہو، ہر زبان کے گرامر ہوتی ہے نا. اس گرامر کے کچھ اصول و ضوابط ہیں، ان کا کوئی مقصد ہے، فضول نہیں. ہمارے بچے نہیں پڑھتے انہوں لگتا ہے جیسا کھپایا جاتا ہے، پڑھائی جاتے ہیں وہ ایویں نہیں. وہ جب کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد بھی تھا، لیکن جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایسے ہی پتہ چلتا ہے کہ فضول کھپایا ہے. استادہ بھی، ماں پیو بھی مگر لگے نہیں، کام دی گل ہے نہیں، بس کھپائی جا رہے. وہ کھپانا نہیں ہے، اس گرامر کے اندر جو کچھ ہے نا اس کا بڑا فائدہ ہے، اس کے بڑے نکات ہیں. وہ بعد میں ہمیں سمجھ آئیں گے کہ اس کے اندر رموز کیا ہیں. توجہ چاہتا ہوں قبلہ، تو میں سادی سی بات بڑے قریب سے کرنے جا رہا ہوں کہ عربی میں یا اردو میں جملے جو ہوتے ہیں نا، جملہ وہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یا اسمیہ ہوتا ہے. میں پڑھے لکھے یہاں تو بولیے نا، یا اسمیہ ہوتا ہے یا فعلیہ ہوتا ہے. تو عربی زبان میں بھی جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے. اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے شروع ہوتا ہے، فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے شروع ہوتا ہے. اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا ویسے ہی؟ توجہ، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا ویسے ہی اسمیہ فعلیہ جیسے مرضی لگا دیا؟ کہا نہیں، اس کا فائدہ ہے. خاص جگہ پہ اسمیہ استعمال ہوتا ہے، خاص جگہ پہ فعلیہ استعمال ہوتا ہے. جملہ اسمیہ یا فعلیہ استعمال کرنے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، ایسے ہی اندھا دھند کوئی بھی جملہ استعمال نہیں ہوتا. تو اب توجہ، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا تاکہ بوریت نہ ہو جائے، میں اپنے مقصد پہ آتا ہوں. یہاں جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ. توجہ، اللہ رب العزت نے جملہ بولیے اسمیہ استعمال کیا ہے نا. خلافت کو بیان کرنے کے لیے اللہ نے جملہ اسمیہ کا بیان اختیار کیا ہے. توجہ، خلافت کو بنانے کے لیے جملہ فعلیہ نہیں، جملہ اسمیہ. اے پروردگار، جملہ فعلیہ کیوں نہیں، جملہ اسمیہ کیوں؟ تو
کبھی پھر بنانا پڑے تو بھی ہم بنائیں گے. کوئی اور خلیفہ بنانے کا مجاز نہیں ہے. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آج بنائیں تب بھی ہم، کبھی پھر بنانا پڑے تو بھی ہم بنائیں. کوئی اور خلیفہ؟ اچھا، خلیفہ بندے کو چون لئیے وزیر اعظم تے ان پارلیمنٹ ہاؤس دے بعد چوگی بھی لا دینی چاہیے. اچھا ہو جناب علی پڑھنا میں انہیں جنہ دوسرا سننا ہے کیسے تو مہندی یاد کی تھی جنہی میں سنا رہی. آپ بیدار رہیے تو سنا ہوں میرے بھائیوں میرے عزیزوں. بھئی جس کو آپ وزیر اعظم بناتے ہیں پارلیمنٹ ہاؤس کے بعد اسے خیمہ نہیں لگا کے دیتے، آپ اس کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس قرار دیتے. صدر بناتے ہیں تو صدر ہاؤس، گورنر بناتے ہیں تو گورنر ہاؤس. اور جو ہاتھ ہے نا جی کہ جتنا بڑا عہدہ اس کے رہنے کا مقام بھی ویسا اور ہے جناب ویسا ہی اس کا مقام ہونا چاہیے. خدا فرما رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ ہم اس زمین میں خلیفہ بنا رہے ہیں. تو اس خلافے کے لیے، اس خلافت کے لیے مسکن کون سا ہے؟ تو اسی اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تو بھی اور تیری زوجہ بھی جنت مقام ہو جاؤ. خدا نے خلیفہ بنا کر جنت میں ان کو رکھ کے دنیا کو سمجھا دیا کہ اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو جنت کا مالک ہوگا. اللہ کا خلیفہ وہ ہوگا جو جنت کا مالک ہوگا، چونکہ خلافت کے ساتھ ساتھ جنت کی ملکیت بھی اللہ عطا کر دیتا ہے. تو اب ہمیں تلاش کرنا ہے خلیفہ. تو ایک تلاش کا انداز یہ بھی ہوگا کہ جا کے ڈھونڈیے جنت کہاں سے ملتی ہے. نہیں توجہ فرمائی، جنت کہاں سے ملتی ہے؟ تو قبلہ ہم نے جا کے تاریخ میں دیکھا، بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ رسول نے کہا تھا. ہم نے بزرگوں سے پوچھا کہ بزرگوں آپ بتائیے یہ جنت کیسے ملے گی؟ تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمیں نبی نے بتایا تھا. کیا؟ اس وقت تک کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ علی کا لکھا ہوا اس کے ہاتھ میں نہ ہو. جب تک کہ علی کا نہیں پتا کتنے لوگ ہیں جو بے نیازی کریں گے. تو جملہ میں ان کے جواب میں کہنا چاہتا ہوں جو ہر روز ہمیں تانے دیتے ہیں ان کو مان لو، ان کو مان لو، ان کو مان لو. ہمارا دماغ خراب ہے، ہم کیوں ہر کسی کو مان لیں؟ جب جنت بانٹنے والے تک ہماری رسائی ہے ہم اسے کیوں مان لیں جو خود کناروں میں کھڑے ہوئے. جنت کے مالک موجود ہیں، وہی اللہ کے بنائے ہوئے. بولیے. اچھا جی ایک جملہ میں نے عرض کر دیا، دوسرا جملہ اب میں عرض کر کے تو زحمت تمام کرنے جا رہا ہوں اور مسائل کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. امام ہوتا کون؟ امام کے فرائض کیا ہیں یا امام کو چاہیے کیا؟ بچوں کو قریب سے سمجھانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ تم بول مجھے لڑکے لیں دے ساننا والا ہے کہ چپ کر. یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کسی اور چیز کو سمجھنے کی ضرورت تو نہیں. یہ دن آج بندہ بسکٹ بھی چاہ ادھر آئے کہاں سمجھ آئے گیا موبائل سمجھ آ گیا نا. موبائل تو موبائل سمجھ آ گیا، کسی اور مفہوم کی ضرورت نہیں. اب باروں آواز آ گئے موٹر سائیکل دی لنگ گیا تو میں آکھا میں باروں موٹر سائیکل لنگ گیا. فرض کر رہے ہیں، فرض کر لنگ گیا کوئی نہیں، میں فرض کر رہے ہیں تو سارے آکھا دے باروں کی لنگ گیا ہے. اس کا مطلب ہے اتنے بندہ تے کوئی نہیں سی نا. تسی آکھ رہے ہو موٹر سائیکل لنگ گیا ہے، بندے دا تے تساں آکھے ہی نہیں.
موٹر سائیکل لگ گیا جدید زمانہ آ جانا ہے ریموٹ کنٹرول تے ہو سکتا ہے گڈیاں تے بن گئی نے سکوٹر اجے نہیں بنیا تو بندے بغیر نہیں جانا یا کہ گھوڑا لنگیا ہے تو ہو سکتا ہے کلا ہی لنگ گیا ہوگا لیکن موٹر سائیکل بغیر بندے دے اس کا مطلب یہ ہوا توجہ جی میں نے لطیفہ نہیں سنایا قریب کرنا چاہتا ہوں اذہان کو کہ کچھ ایسے مفاہیم ہیں جو مستقل ہیں جو اپنا معنی خود ادا کرتے ہیں کچھ ایسے مفاہیم ہیں جو اپنا معنی خود ادا نہیں کرتے ان کو اپنا مفہوم ادا کرنے میں کسی اور مفہوم کی ضرورت ہوتی ہے دل کو سمجھنا ہو تو رات ذہن میں آتی ہے ٹھنڈے کو سمجھنا ہو تو گرم ذہن میں آتا ہے یہ وہ مفاہیم ہیں کہ جن کو مفاہیم اضافی مفاہیم نسبتی کہتے ہیں توجہ فرما دیجیے بات سمجھ میں آ گئی یہ مفہوم اضافی ہوتا ہے جو اپنا مفہوم خود ادا نہیں کرتا بلکہ اس کے لیے دوسری چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب دو لفظ ہیں جو ہماری زندگی میں بہت استعمال ہوتے ہیں لیکن آج ان کا معنی میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ولی ہم سنتے ہیں یا نہیں ولی ہمارا کوئی ہے یا نہیں ولی مانتے ہیں نا اچھا ایک لفظ یہ ہے دوسرا کیا ہے امام ہم ہر روز بولتے ہیں امام بولتے ہیں اچھا ولی کون امام کون مفہوم کیا ہے ولی کا مفہوم کیا ہے امام کا مفہوم کیا ہے کیا یہ خود اپنا معنی ادا کرتے ہیں یا یہ معنی اضافی ہے نسبتی ہے کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو غور فرمائیے گا ابھی بچوں کو بھی سمجھانا ہے مجھے بات ولی وہ جو کنٹرول کرے ولی وہ جو کنٹرول کرے تے کنٹرول ہونا نہیں شاید کوئی نہ ہوتے بولو 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 بھائی بولو کنٹرول ہونے والی چیز ہی کوئی نہ ہو تو یہ ولی ہے ولی تو تب ہے باپ تب ہے جب بیٹا ہو بیٹا ہی کوئی نہیں باپ کیسے ہو گیا ولی کب ہے ولی کا مطلب ہے کنٹرولر جس کے کنٹرول میں کچھ بھی نہ ہو وہ ولی نہیں ہوتا تو وہ ہے ولی کنٹرولر جسے کنٹرول کرتا ہے اسے کہتے ہیں عبد بڑی مہربانی بیدار ہے آپ مولا سلامت رکھے آپ کو بات بہت علمی تھی جو میں آپ کے سامنے چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں آپ کی علمیت پہ میں اعتماد کرتے ہوئے قبلہ ولی وہ جو کنٹرول کرے ولی ہے کنٹرولر جس کو کنٹرول کرتا ہے وہ ہے عبد اور بنا لیا آپ نے وہ ہے عبد لہذا ولی وہ جس کا کوئی عبد ہو عبد وہ جس کا کوئی ولی ہو ولی عبد کے بغیر کوئی نہیں اور عبد ولی کے بغیر کوئی نہیں توجہ اچھا خدا نے قرآن میں کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون اللہ ولی ہے اللہ ولی ہے نا اچھا اللہ ولی ہے تو عبد چاہیے کہ نہیں ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی یہ بڑا قریب کروں گا میں آپ کو آپ خدا کی قسم بزرگ بندے بستر پہ جا کے دعا کریں گے میرے حق میں یہ خیرات نجف ہے میرا کوئی کمال نہیں میرے بھائیوں میرے بزرگوں توجہ چاہتا ہوں اللہ ولی ہے نا اللہ ولی ہے ولی کون ہوتا ہے جس کا عبد ہو جب اللہ ولی ہے تو عبد کون ہے تو پھر آپ نماز میں کیا پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ آپ رسولہ پہلے کیوں نہیں کہتے عبدہ پہلے کہتے ہیں نا رسولہ بعد میں کہتے ہیں کیوں اس وجہ سے کہ اللہ ولی ہے مقام عبدیت ہے مصطفیٰ اللہ کے لیے عبدیت کی منزل پر ہے یہی وجہ ہے جب معراج پہ اللہ نے بلایا تو یہ نہیں کہا کہ میں نے یاسین کو بلایا میں نے طٰہٰ کو بلایا مزمل کو بلایا مدثر کو بلایا نہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
سبحان الذی اسری بعبدہ، عبد ہے مصطفیٰ، کنٹرولر اللہ، جس پہ کنٹرول ہو رہا ہے وہ کیسا کنٹرول ہوا؟ کیسا کنٹرول کرنے والے نے کہا رات کو اٹھو، مصطفیٰ نے کہا نہیں ہوں تو میں تھکے ہوں۔ کنٹرول کرنے والے نے کہا کہ مصطفیٰ ہجرت کرنی ہے، کیا نہیں ہوں پیو دادے کا وطن تے نہ چھڑاؤ، مہربانی کرو۔ عبدیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اس کے آگے بیچ دے اسے عبد کہتے ہیں۔ جس کے آگے بیچ دیا جائے وہ ولی ہوتا ہے، جو بک جائے یہ عبد ہوتا ہے۔ تو جو بک جائے اس کی اپنی مرضیاں نہیں ہوتی۔ مجھ بیچ دئیے نا کہ کسائی کو لوگ قابو نہ آئے تو پیچھا پڑتے تو سوٹے مار کے لے جاتے ہیں۔ میں بھی پیٹوں ہاں اسا بھی رکھی ہے گالے کی دیکھی تو سامی گالے بولو نہ توڑی اپنی مرضی نہ بول کے تسی شہری ہو جاؤ دے وہ لے کے جاتے ہیں نا۔ اب یہ اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہتی لیکن چونکہ وہ بیچی جا چکی ہے اب اگر نہ جائے گی تو لے جائی جائے گی تو لہذا بک رہی ہے اب جانا پڑے گا۔ تو جو بیچ دے وہ عبد ہے، جو خرید لے مرضیاں اس کی ہیں جو خرید رہا ہے۔ اچھا جی پھر اس نے کہا اچھا جی اب میری ولایت کے بعد اب میں سلسلہ آگے چلا رہا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اب رسول کیا ہو گئے؟ ولی ہو گئے۔ تو رسول اگر ولی ہیں کیا چاہیے؟ خدا کی قسم زمانہ ٹکرے مار گیا لیکن مقام عبدیت محمد مصطفیٰ کو حاصل نہ کر سکا۔ ایک ہی شخصیت ہے جو اٹھ کے کہتی ہے خدا کی قسم جس کے بارے میں ہر وقت مصطفیٰ نے کہا انا و علی من نور واحد وسائر الناس من اشجار شتى، کبھی کہا انا و علی ابوا هذه الامه، کبھی کہا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا خون، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ ہر مقام پہ نبی علی کو کہتے رہے میرے جیسا ہے میرے جیسا ہے، لیکن علی نے جب بھی کہا اٹھ کے کہا انا عبدن۔ ہاتھ بلند ہونے چاہیے علی نے کہا انا عبدن من عبید محمد، مولا رسول ہوں بولو عبد۔ اب کوئی بندہ ثابت کرے کسی شیعہ سنی کتاب سیرت النبی سے کہ نبی نے کسی موقع پر بھی حیات طیبہ میں علی سے کسی چیز کی خواہش کی ہو۔ علی نے آگے سے چون چرا کی۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے کو محمد کے آگے بھیج دے۔ نہیں میں جملہ بدل کے کہوں جو محمد کے آگے اپنے آپ کو بیچ دے اسے علی کہتے ہیں۔ کوئی اس مقام عبدیت کو نہیں پا سکا جس مقام پہ علی ہے۔ یہی وجہ ہے توجہ، یہی وجہ ہے کہ جتنا جتنا قرب ملتا ہے اتنا اتنا اثر بھی ملتا ہے، اتنا اثر بھی ملتا ہے۔ مقناطیس ایتھے ہوئے نا لوہا ایتھے ہوئے تو وہ کھچ رہا ہے لیکن جیسے جیسے قریب آ جائے رگڑ دیا جائے تو یہ بھی کھینچنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس میں بھی تو رسول اتنے قریب ہوئے کہ ولایت عطا ہو گئی، تو پھر علی رسول کے اتنے قریب ہوئے کہ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اب علی کیا ہے؟ بولو ولی ہے، مولا ہے۔ عبد کون ہے؟
پھنس گئی گل دیونی ہونی ہے صاحب جی یہ دیونا تو ہے ہی نا علی کون غنی مولا دن رات مولا مولا کہنے سے مولا نہیں ہوگا اس کے لیے پریکٹیکل چاہیے توجہ بندہ گیا یہاں سے زیارت کے لیے ابھی بات زیارت کی ہو رہی ایسا کوئی بھی شخص نہیں جس کے دل میں طرف نہ ہو کہ میں امیر کائنات کا روزہ دیکھوں امام حسین کے روزے میں خدا ہر ایک کو حاضری کی توفیق دے ہمیں بھی بار بار اس دہلیز کو چومنے کا شرف عطا ہو یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے لیکن جب علی کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں نا وہاں اذن دخول ہے ان کے منہ چوک کے کسے نہیں بڑھ جانا نہ وہ روزہ ہے وہ ایک مقام ہے وہاں پہ انبیاء کو بھی رکنا پڑتا ہے وہاں پہ ملائکہ کو بھی رکنا پڑتا ہے وہاں آداب ہے منہ اٹھا کے نہیں گھس جانا نا اذن دخول ہے پڑھنا ہے اور زبان سے نہیں دل سے پڑھنا اور اگر ذہن اور قلب کی کیفیت منفعل ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذن ملا ہے تو داخل ہونا ہے مراجع کرام بزرگان علماء فرماتے ہیں کہ اگر پڑھتے ہوئے دل پہ کوئی اثر نہ ہو تو پلٹ جاؤ تمہیں اذن دخول نہیں ملا ہے اگر وہاں پہ طبیعت منفعل ہو آنکھوں سے آنسو آ جائیں ربط قائم ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ اجازت ہو گئی ہے تو اب داخل ہو سکتے ہو تو وہ جو اذن دخول ہے نا وہاں کیا لکھا ہوا ہے توجہ وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں وہاں لکھا ہوا ہے مولا کو سامنے دیکھ کے یوں پڑھنا ہے یا مولائی انا عبدکا وابن عبدکا وابن عمتکا میں بھی تیرا عبد میرا باپ بھی تیرا عبد میری ماں بھی تیری غلام یہ پڑھنا پڑے گا پڑھنا نہیں پڑے گا اقرار کرنا پڑے گا خبردار ایک بندہ علی کا غلام نہیں اور وہاں کھڑا ہو کے کہے انا عبدوں کا چراکیاں وہ بھی علی نال چراکیاں نہیں عبد ہے ہی نہیں عبد ہے جس کے کنٹرول میں ہے اس کا عبد ہے شیطان میں کنٹرول ہے تو علی کا عبد کیسے ہو سکتا ہے جس کا کنٹرول ہے وہی ولی ہے جس نے آگے اپنے آپ کو بیچا ہے اسی کا عبد ہوں تو سارا دن میں کام وہ کرتا ہوں جو میرے نفس کی غلامی کے ہیں جو شیطان کی غلامی کے ہیں صبح سے لے کر رات سونے تک ایک کام بھی ایسا نہیں ہے جو علی کی مرضی کا ہو میں آپ کی بات نہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں میں اپنی بات کر رہا ہوں اگر میرے ساتھ ایسا ہو کہ کوئی کام بھی علی کے حکم کے مطابق نہ ہو تو یہ عبدیت ہے تو علی علیہ السلام پہ ہم احسان نہ کریں ولی اللہ کے نعرے لگا کر ہمارے کہنے سے علی ولی اللہ نہیں ہوگا وہ اللہ کا ولی ہے ہاں میرا نہیں ہے چونکہ میں اس کا عبد نہیں ہوں میرا نہیں ہے اللہ کا ہے میرا نہیں ہے چونکہ سینہ زوری کی ہو نہیں سکتی علی کہیں میں نہیں مانتا بندہ آگے تسی ہو دے کون ہو میں تو ہٹا ہی ہوں انج بھی کبھی ہویا ایسا نہیں ہونا جب انہوں نے کہہ دینا ہے کہ دروازے پہ آیا ہوا لوٹ جاؤ بھائی خدا کی قسم آپ نے دیکھا نہیں علی بھی قومو انی کہہ سکتے ہیں جب علی کا کاتا کہہ سکتا ہے کہا یا نہیں علی کے آقا نے قومو انی کہا یا نہیں اگر مصطفیٰ اپنی بارگاہ سے راندہ درگاہ کر سکتے ہیں علی بھی سیرت مصطفیٰ پہ چلتے ہوئے راندہ درگاہ کر سکتے ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بولیے گا آپ تو ہو لیکن ایک بات یاد رکھیے بات کیونکہ میں نے چھیڑ دی لمبی نہ ہو جائے میرے عزیزوں تھوڑی سی توجہ آپ کا چاہتا ہوں کہ ولی اور عبد کا رشتہ ہے اکیلا میں عبد وہ ولی آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس وقت آپ عبد وہ ولی میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ عبد وہ ولی ان کا آپس کا رشتہ ہے عبد اور اس کے
ولی کا رشتہ، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ جانے وہ جانے، آپ جانے آپ کا مولا جانے، کسی اور کے ساتھ اس کا کوئی ربط تعلق نہیں ہے۔ جو جو اپنے آپ کو اس کے آگے بیچتا جائے گا وہ اس کا عبد ہوتا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بیچا اپنے آپ کو میں نے ولی ہو گیا آپ کا، ایسے نہیں ہے۔ میں نے بیچا اپنے آپ کو میرا ولی، آپ نے بیچا اپنے آپ کو آپ کا ولی، انہوں نے بیچا اپنے آپ کو ان کے ولی۔ جو جو اپنے آپ کو علی کے سامنے بیچتا جائے گا وہ علی علی کہتا جائے گا، علی کو مولا مانتا جائے گا، اسے علی بھی اپنا عبد مانتا چلا جائے گا۔ توجہ، یہ ہے انفرادی مسئلہ، کسی اور کے ساتھ اس کا تعلق، یہ ہے ولی۔ اب آئیے اگر مختصر سمجھاؤں تو امام کون ہوتا ہے؟ امام وہ نہیں ہوتا جس امام ہوتا ہے جو آگے ہو، جنہیں پیچھے ہی کوئی نہ ہو۔ آگے کے پیچھے کچھ ہونا چاہیے نا، یہ اوپر ہے، یہ کیا ہے؟ تو جو اتنی کوئی شک نہ ہو تو نیچے کیا ہے؟ اوپر نیچے کا تصور تب ہے جب مقابلے میں کوئی چیز ہو۔ امام وہ ہے جس کے پیچھے کوئی ہو۔ امام کا مطلب آگے ہونے والا، آگے وہ ہے جس کے پیچھے کوئی ہو، جس کے پیچھے ہی کوئی نہیں۔ توجہ، وہ امام کس کا ہے؟ توجہ، اور ولی تو وہ ہے جو ایک کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن امام کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ ایک امام ایک اس کا پیچھے ماننے والا نہیں۔ ولی کا عبد ہوتا ہے تو امام کی امت ہوتی ہے۔ توجہ، یہ جملہ سنبھالیے گا، آج کی رات کا سب سے بڑا جملہ یہی ہوگا اگر آپ نے سنبھال لیا، اور نمک حلال ہو جائے گا میرا جو نجف کی دہلیز سے کھا کے آیا ہوں، کہ امام وہ نہیں ہوتا جس کے پیچھے ایک ہو۔ ولی کا مفہوم ایک عبد سے مکمل ہو جاتا ہے، لیکن امام کا مفہوم ایک بندے سے نہیں ہوتا۔ امام وہ جس کی امت ہو، امت ایک فرد کو نہیں کہتے، امت اجتماع کو کہتے ہیں۔ جب ایک بندہ اطاعت گزار ہو اسے عبد کہتے ہیں، جب امت اطاعت گزار ہو اس کو امام کہتے ہیں۔ فرمانا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہی وجہ ہے یہ جو ہمارے مذہب میں امر بالمعروف اور نہی از منکر واجب ہے۔ واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کریے تو ٹھیک ہے، نہ کریے تو کوئی گل ہی نہیں۔ واجب کا مفہوم یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی لوڑ نہیں، چھٹو۔ واجب کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں کیا تو وہ انٹرپریٹ ہونی ہے جو پھر امام ہی چھڑانے ہوئی تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ امام بھی مہربانی سے چھڑا لیا تو چھڑا لیا، نہیں تو گل کہانی۔ واجب وہ ہوتا ہے جسے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ توجہ، امر بالمعروف مستحب نہیں، کیا ہے؟ واجبات میں نا، نماز، روزہ، حج، زکات، خون، جہاد، امر بالمعروف نہی از منکر تولا، یہ واجبات میں ہے نا۔ توجہ، تو ایک واقعہ یہاں پہ بات کری، تمام اور مسائل کا جملہ میں پڑھنے جا رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام صلوات سارے بندے پڑھو۔ صلوات کی طرح حج کا موقع تھا، امام علیہ السلام وہاں موجود تھے۔ جس سال امام نے حج چھوڑا اس سے پہلے کا حج، غور فرما لیا، امام نے حضرت عباس سے کہا عباس بڑا خیمہ لگاؤ، جتنے سردار ہیں سب کو اکٹھا کرو، مجھے خطبہ دینا ہے۔ مولا عباس نے خیمہ لگایا، سب کو بلا کے اکٹھا کیا، مولا حسین نے خطبہ دیا۔ خطبے میں ایک لفظ تھا، مجھے یہ بتاؤ، امام حسین فرما رہے سرداروں سے، مجھے یہ بتاؤ گزشتہ نبیوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا، اس عذاب میں برے بھی شکار ہو گئے، اچھے بھی شکار، اس عذاب کا حصہ بن گئے برے لوگ بھی، بولو اچھے لوگ بھی۔ دیکھیں ایسا کیوں ہوا، اچھے لوگوں پہ عذاب کیوں آیا؟ سب نے کہا مولا ہمیں تو پتہ نہیں، آپ بتائیے۔ تو مولا نے کہا اچھے لوگ خود اچھے تھے، لیکن امر بالمعروف اور نہی از منکر، یعنی خود اچھا ہونا معیار نہیں، جب تک کہ اس اچھائی کو آگے امر بالمعروف کے ذریعے سے ٹرانسفر نہ کیا جائے۔ ہوتا کیا ہے حقیقت میں، یہاں فلسفہ کیا ہے؟ بس بات تمام ہو گئی جی۔ فلسفہ یہ ہے کہ
ہم نے تمہارا خیال نہ رکھا ہوتا. امام علیہ السلام کا خط ہے جس میں امام علیہ السلام ہمیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں اگر میں نے تمہارا خیال نہ رکھا ہوتا تو زمانہ تمہیں روند کے چلا جاتا. تم ہو چونکہ ہم نے تمہارا خیال رکھا, تم ہو چونکہ ہم نے تمہارا خیال رکھا, وہ ہیں لہذا ہم ہیں. ان کے ہونے کی وجہ سے یہ چاند سورج ستارے زمین چرند پرند ہوائیں کہکشائیں یہ گلستان یہ سب کچھ موجود ہے کیونکہ وہ ہیں. ان کے ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہے, مگر وہ جو خیال رکھتے ہیں ظہور کیوں نہیں کرتے؟ توجہ وہ خیال تو رکھ ہی رہے ہیں تو ظہور کیوں نہیں فرماتے, کیوں نہیں چاہتے؟ توجہ وہ خیال رکھ رہے ہیں ولی ہونے کی حیثیت سے مگر انتظار کر رہے ہیں کیونکہ امت نہیں بن رہی ہے. بطور ولی وہ موجود ہیں اور اپنے کام انجام دے رہے ہیں لیکن بطور امام وہ پردہ غیبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تک تشریف نہیں لائیں گے جب تک ہم امت کی تشکیل نہیں دیں گے. اور ولایت کو ماننے کے لیے لینا پڑتا ہے, امامت کے لیے دینا پڑتا ہے. ساڑھے اکثر بندے ولایت کا جھگڑا پائے ہیں, ساڑھے میں جھگڑا پایا جی ولایت کو مندہ ہے نہیں مندہ رولا ہم خبر ہے مندہ کوئی نہیں منے جو جنہیں اپنا آپ بیچ دیتے ہوئے جنہیں بیچیا ہوئے دوجہ نو گالا کرتا ہے. امام اجازت دیں دے میں تو کٹ گالا دوجہ نو وہ دینا ماں رہن دینا پہن رہن دے ممبر پہ کھڑے ہو کے بکواسات بکتے ہو. یہ امام اجازت دیتے ہیں اس بات کی, تو اس کا مطلب یہ ہے ولایت کو مندہ کوئی نہیں اون جی. توجہ بات ہے جناب علی کی, تو توجہ رولا ولایت کا کیوں ہے؟ امامت آج تک سنی جے رولا, امامت کا رولا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ ولایت ہے لینے کے لیے, امامت کا جھگڑا ہے اس واسطے کوئی نہیں چونکہ دینا پڑے گا. امامت میں سب کچھ لٹانا پڑے گا, جو ولایت سے لیا تھا وہ امامت پہ قربان کرنا پڑے گا. اللہ نے ولی کی وجہ سے بیٹے عطا کیے لیکن کربلا میں بیٹے قربان کرنا پڑے گا ایمان کے ساتھ. اللہ نے یہ زندگی دی ہے ولی کے صدقے میں لیکن قربان ہو جائے گی ایمان کے اوپر. لہذا لوگ لینے والے ہیں دینے والا کوئی نہیں. مسلم ابن عقیل پہلی قربانی ہے حسین کے گھر کی. میں لمبا نہیں پڑھوں گا کیونکہ وقت بہت ہو گیا, مقصد پیغام پہنچانا ہے, تھکانا نہیں, بہت لمبی مجلس پڑھنا نہیں. بس عزیزان محترم معاف کیجئے گا کیونکہ بات آ گئی تھی, میں پہنچانا ضروری سمجھا تاکہ بچوں تک بات پہنچ جائے اور ہمارا آنا سوارت ہو جائے. میرے عزیزوں پہلی قربانی کربلا کی, کربلا میں نہیں بلکہ کوفہ میں ہو, اور حالت کیا ہے؟ پہلا موقع ہے جس نے حسین کو رلایا ہے. زہرا کا غریب بیٹا پہلے مرحلے پہ تاریخ کے جملے ہیں, کہانی نہیں سنا رہا, تاریخ کے جملے ہیں کہ حسین کو رلا دیا. کب؟ حضرت کو ابھی مکہ میں پہنچے, خطوط کوفہ سے آئے ہوئے تھے, بھیج دیا. 15 رمضان المبارک کو حضرت مسلم کو کوفے بھیجا, خود مکے میں رہے. جب دیکھا کہ حج کرنا ہے, حج کا ماحول ٹھیک نہیں ہے, تو 8 ذی الحج کل جو دن گزرا امام نے حج کو چھوڑ دیا, عمرے کا احرام باندھ لیا. عمرہ کر کے امام نے 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑا اور 10 ذی الحج کو مسلم کی شہادت ہے. تو اونٹ پہ یا چلتے ہوئے کتنا سفر کیا ہوگا؟ توجہ فرما سکتے ہیں؟ ذرا ذہن میں منظر بنائیے, میں ختم کرنے جا رہا ہوں. تو امام علیہ السلام نے ابھی مکہ کو چھوڑ کر چند ہی منزلیں سفر کیا تھا کہ ایک مرتبہ امام علیہ السلام خیموں سے دور چل پڑے, اور جانے کا انداز یہ ہے کہ قدم لڑکھڑا رہے ہیں. حسین کی غربت کا عالم یہ ہے کہ پاؤں رکھتے کہیں ہیں پڑتا کہیں ہے. عباس سے منظر دیکھ رہے تھے میرے مولا, اور حالت یہ ہے کہ صحیح طرح سے چل بھی نہیں پا رہے. دوڑ کے امام کے پیچھے گئے تو کیا دیکھا؟ بے تحاشا آنسو حسین کی آنکھوں سے جاری ہے, اور ایک مرتبہ جملہ کہہ رہے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا
عید کی رات ہے نا، اللہ محترم عید کی رات ہے، دعا مانگو اللہ کرے کسی بیٹی کو ایسے عید منانا نہ پڑے جس طرح مسلم کی ننھی شہزادی نے عید کی ہے۔ اور روتے ہوئے حسین علیہ السلام خیمے میں آئے ہیں، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا آگے بڑھی، میرے بھائی کے چہرے کو روتے ہوئے دیکھا، تاریخ کی لفظیں ہیں، تڑپ کے پوچھا بھیا کیا ہوا؟ ساری رودات میری آقا زادی کو سنائی اور تڑپ کے ایک جملہ کہا، اے زینب جلدی سے مسلم کی بیٹی کو تلاش کر کے لاؤ، جلدی سے مسلم کی بیٹی کو تلاش کر کے لاؤ، جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے۔ بیٹیاں روتے ہوئے اکٹھی ہو گئی خیمے میں، اور حضرت مسلم ابن عقیل کی چند سال کی بیٹی ہے، اس کو امام کے سامنے لایا گیا۔ امام نے ساری بیویوں کے سامنے اس بچی کو زانو پہ بٹھا لیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، آل محمد کے گھرانے کی بچی تھی، سر پہ ہاتھ آیا، طرف کے سامنے کھڑی ہو گئی، ماموں جان اس طرح تو آپ یتیموں کو پیار کرتے ہیں، مولا اس طرح تو آپ یتیموں کو پیار کرتے ہیں، اے مولا ہمارے بابا کی کیا خبر ہے؟ آئے عید کی رات مولا حسین نے ماتم کیا، اے بیٹی آج کے بعد ہم ہی تمہارے بابا، یہ سکینہ تمہاری بہن ہے، آئے عزیزوں مجھے معاف کر دینا، جب یہ منظر ہو رہا تھا حسین کی بیٹی بھی تو دیکھ رہی تھی نا، خیال آیا ہوگا جو یتیم ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے، اسے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، لیکن ہائے کربلا ادھر حسین کا سر تن سے جدا ہوا، ادھر سکینہ کے گوشوارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، سوائے ہمیں اہل بیت کے کوئی غم نہ دیکھو۔ اللہ نے محترم بس دعا کا وقت ہے، اب میں زحمت تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلم ابن عقیل کوفہ میں تنہا، ختم کر دی میں نے۔ چند چیزیں ہیں جو مولا حسین میں اور مسلم میں مشترک ہیں۔ کربلا میں حسین تب شہید ہوئے جب تنہا، کوفہ میں مسلم تب شہید ہوئے جب تنہا۔ دوسری چیز حسین کا سفیر ہے نا، حسین کا سفیر ہے، حسین کربلا میں تب شہید ہوئے جب پیاسے تھے۔ خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے، آخری وقت میں مسلم کو پانی پیش کیا، ہونٹ کٹے ہوئے تھے، خون پانی کے اندر آیا، دیوار پہ پھینک کے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ شاید یہی میرے مولا حسین کی منشا ہے۔ عزیزان محترم، اور تیسری بات جو حسین علیہ السلام میں اور حضرت مسلم میں مشترک ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین کا یہ سفیر اسی انداز میں تیر و تلواروں سے مارا گیا جس طرح سے حضرت امام حسین کو کربلا میں مارا گیا۔ جب حضرت مسلم لڑ رہے تھے نا، اب تاریخ کے جملے ہیں کہ اتنے بہادر تھے کہ سپاہیوں کو بازو سے پکڑتے تھے، چھت پہ پھینک، اور جیسے فوج آتی تھی حضرت مسلم ان کو آدھوں کو کاٹ کے بھگا دیتے تھے، مار دیتے تھے، اور آدھوں کو چھت پہ پھینک دیتے تھے۔ بار بار محمد ابن اشعث ابن زیاد کو کہتے ہیں اور فوج بھیجو اور بھیجو۔ جب تیسری مرتبہ ابن زیاد سے فوج منگوائی نا تو اس نے کہا ایک فرد کو قید کرنے کے لیے کتنی فوج کی ضرورت ہے؟ تو اس نے کہا تو نے علی کے شیر کے سامنے بھیجا ہے، دھوکے سے علی کے شیر کو قید کیا۔ معلوم ہے آپ کو ایک گڑھے میں حضرت مسلم آگے لوگ موجود ہیں، پیچھے گڑھا کھودا، ادھر مسلم حملہ کر رہے ہیں، لوگ گڑھے سے ہٹ کے پیچھے گئے، جیسے مسلم حملہ کرتے ہوئے آگے آئے، مسلم گڑھے میں گرے۔ اب یہ جملہ جو کربلا میں حسین کا منظر تھا وہی یہاں کوفہ میں مسلم کا منظر ہے۔ جس کے ہاتھ میں تیر ہے وہ تیر مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار مار رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں نا وہ کوفہ کی گرم ریت اٹھا اٹھا کے مسلم پہ پھینک رہا ہے۔ پتھروں کی بارش ہے مسلم ابن عقیل پر، پورا بدن حضرت مسلم کا اسی طرح زخمی ہو چکا ہے جس طرح کربلا میں حسین زخمی ہے۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پورا بدن زخموں سے چور۔ مجھے معاف کر دینا اگر تاریخ کا صحیح جملہ پڑھوں، جیسے انہوں نے مجھے معاف کر دینا جملہ میں صحیح پڑھوں۔ سید ہو آپ برداشت کر سکتے ہو، امتی برداشت نہیں کرتے۔ مسلم کو جب گڑھے سے نکالا نا اتنے زخمی تھے چل نہیں سکتے تھے۔ خدا سلامت رکھے، مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا، خدا کی قسم تاریخ کو
ने लिखा है मुस्लिम को घसीटते हुए जमीन पर, जैसे ही वो इब्ने ज़ियाद के दरबार में लेके गए ना, अगरचे के उठने की ताकत नहीं थी, लेकिन हुसैन के दुश्मन का दरबार था, हुसैन का शेर सीना तान के खड़ा हो गया। पूरी ताकत मुस्लिम ने जमा की, इब्ने ज़ियाद के सामने खड़े हो गए सीना तान के। एक मलूम कहता है अमीर को सलाम कर, जुमला तारीख के सीने पे इस तरह लिख दिया जिस तरह जन्नत के दरवाजे पे लिखा जाता है। मुस्लिम ने कहा बकवास बंद कर, माली अमीर सिवल हुसैन, मेरा हुसैन के अलावा कोई अमीर नहीं है। ये जुमला जाकिर पढ़ते हैं लेकिन जुमला बहुत बड़ा है। शायद मुस्लिम की यही अदा हुसैन की मां को पसंद आई। कहा मुस्लिम तूने दुश्मन के सामने